आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब मोअज़्ज़ज़ कुरान दोस्त अहबाब को आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 14 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं ताकि हम वार्म अप हो जाएं। पिछले असबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। फिस समावाती का मानी बताएं। जी, चैट बॉक्स में लिखिए फिस समावाती। जी, सदफ फर्रुख जी बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम अलीहा फाफ जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप। फिस समावाती आसमानों में, समा की जमा है समावात आसमान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे कि ये एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरा ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, पूरा कुरान ही क्यों ना हो। क्या जवाब है यहाँ पे? ये हमने पढ़ी थी हदीस शुरू में, अगर किसी को याद हो तो। जी, सदफ फर्रुख बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। अली हाफ बिल्कुल ठीक। एक आयत ही क्यों ना हो बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करने के लिए होता है, थोड़ी सी दोहराई भी हो जाती है, हमें याद भी आ जाता है कि क्या चीज हमने पढ़ी हुई। बाज़ दफा चीजें इनसे थोड़ी सी कहीं इधर उधर फिसल जाती हैं तो वो इस तरह से दोबारा याद हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सूरह अल असर पढ़ेंगे। ग्रामर में, मुदारे में हम कुछ नए सीगे जो हैं वो करेंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 18 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 4445 बार आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज के सबक यानी सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हमने 174 अल्फाज हम सीख चुके होंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस कोर्स में जो अल्फाज सीखने हैं वो कुरान मजीद में 41,111 बार आए हैं। यानी आज के सबक के बाद हमारा जो टारगेट है वो मजीद करीब हो जाएगा, हमारी जो मंजिल है वो मजीद करीब होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सूरह अल असर की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस सूरह की तर्जमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। सबसे पहले सूरह अल असर का तारुफ देखते हैं। ये एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। ये सूरत कुरान मजीद की जो सबसे मुख्तसर तरीन सूरतें हैं उनमें से एक है, लेकिन ये अपने आप में एक जामे मुकम्मल यानी सूरत है, एक मुकम्मल मीनिंग के साथ। इसमें इंसान को खसारे से बचाने का यानी खसारे से निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें चार खसूसियात बयान की गई हैं। इनमें से दो अपनी जात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, जैसे कि अकीदा और अमाले सालेह। और इनमें बकिया दो जो है वो मुआशरे की इस्लाह से मुताल्लिक है, एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। अभी हम ये इसको देखते हैं कि किस तरह से ये इन खसूसियात पे पूरा उतरती है। वल अस्र, वाह, वाह का मतलब हमने पढ़ा था, अगर आप सबको याद हो तो। और अभी तक हमने वाह का एक लफ्ज मतलब पढ़ा था और, लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि वाह के और भी मीनिंग है, जिनमें से एक मतलब है कसम। कुरान पाक में बहुत सी सूरतें जो हैं वो वाह से शुरू हुई यानी कसम से सूरत शुरू हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो वल अस्र एक मुकम्मल आयत है, एक मुकम्मल जुमला है। बजाय देखने में सिर्फ एक लफ्ज है लेकिन ये एक मुकम्मल जुमला है। वल अस्र, वाह कसम है, अल अस्र
عصر کہتے ہیں زمانے کو، زمانہ حاضر، عصر حاضر بھی کہتے ہیں نا، دور حاضر یا عصر حاضر بھی کہتے ہیں، تو عصر کہتے ہیں زمانے کو. تو قسم ہے زمانے کی. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کئی صورتیں قسم سے شروع ہو رہی ہیں، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء، بہت سی صورتیں جو وا سے شروع ہوتی ہیں. تو یہاں پر عصر یعنی زمانہ کی مثال دی گئی ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور اردو میں ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ اس کی مثال ہے عصر حاضر. اب زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ زمانہ گواہ ہے جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس پر، یعنی تاریخ گواہ ہے، یعنی ہسٹری اور موجودہ دور، ہر زمانہ جو ہے وہ گواہ ہے کس بات کا، جو آگے کہی جا رہی ہے. اور اس میں سے بھی سب سے سچی تاریخ کون سی ہے اور اہم تاریخ کون کی، جو کہ قرآن پاک میں ہے. یعنی سب سے اتھینٹک ہسٹری جو ہے وہ ہے جو قرآن پاک میں آئی ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. اور زمانے کی قسم کھا کر اب آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے، اب اس کی طرف بڑھتے ہیں. انا، بے شک. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، انا اور انا، ان اور ان کا، انا اور ان کا فرق. تو ان اللہ مع الصابرین سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں بے شک، یقیناً، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کنفرم ہے. انا، بے شک. انا اور ان کا فرق ہم نے یہ ٹیبل بھی کیا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے موبائل کا ڈسپلے لگا لیں 24 گھنٹے تک، اس کو جتنی دفعہ موبائل اوپن کریں گے تو دہرا لیں گے تو یاد ہو جائے گا. انا اور انا کا فرق جو تھا، انا بے شک، اور ان اگر، دونوں میں صرف ایک حرکت کے فرق ہونے سے کیا ہوگا کہ میننگ چینج ہو گیا. انا بے شک، الانسان، الانسان، انسان، آدمی. کون سا انسان؟ وہ خاص انسان جس کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ کون سا انسان ہے؟ یعنی تمام بنی نوع انسان میں سے. اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں سے وہ انسان لفی، لا، البتہ، فی، میں. اب لا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، لا اور لی کا مطلب پڑھا تھا لیے، لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ لا اور لیے کا اور بھی مطلب ہے جو ہم آگے جا کے سیکھیں گے. لا کا ایک مطلب ہے البتہ، انڈیڈ، یقیناً، کنفرم. اور یہ قرآن مجید میں، اب آپ یہ کہیں گے کہ کس طرح سے پتہ چلے گا؟ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ لا کس میننگ میں آیا ہے. یہاں پر لا کا مطلب آیا ہے البتہ، انڈیڈ، کنفرم. جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، یعنی کنفرم بات جو کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے البتہ. اور یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس پھر ایک ٹیبل آ گیا، لا اور لی. لا اور لی دونوں عام طور پہ سیم میننگ میں آتے ہیں، لام زبر لا اور لام زبر لی. تو ان کے مختلف استعمالات کیا ہیں کہ اگر لا جو ہے اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا للہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا لیے کے معنی میں. یا لہو، ہو بھی ضمیر ہے نا، وہ بھی اسم ہے. لہو، وہ بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کے لیے. لہو، اس کے لیے. تو لا یا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ لیے کے معنی میں آئے گا. لی اگر فعل کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ ابھی ہم اسی انشاءاللہ کورس میں پڑھیں گے یہ والے دو الفاظ، لیدبروا اور لیتذکروا. یہ والے جو دو الفاظ ہیں، اس طرح کے مطلب افعال کے ساتھ جب آئے گا، کسی بھی فعل کے ساتھ لا یا لی آئے گا تو وہ کس میننگ میں آئے گا؟ تاکہ کے میننگ میں. ٹھیک ہے. اور اگر لا جو ہے وہ حرف کے ساتھ آئے گا، حرف پڑھے تھے نا حروف جار ہم نے، اگر وہ اس کے ساتھ آئے گا تو وہ کس معنی میں آئے گا؟ البتہ، تحقیق، تاکید کے لیے، کنفرمیشن کے لیے، انڈیڈ، اس صورت میں آئے گا. جیسے لقد یا لفی ابھی ہم نے پڑھا ہے. اس ٹیبل کو بھی 24 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل کا ڈسپلے پکچر بنا لیں، اور اس کو جب بھی موبائل اوپن کریں اس کو دہرا لیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا کہ لا کا استعمال کیسے ہوگا. اور انشاءاللہ اگلے کلاسز میں آپ یہ سیکھ بھی لیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، جس لفظ کی ایک سے زیادہ میننگ ہے تو وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ وہاں پہ کس میننگ میں آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی کورسز میں آپ یہ چیز آنے والے اسباق میں سیکھ لیتے ہیں. فی، لفی، البتہ، میں، خسر، خسارہ. خسارہ کہتے ہیں، یہ جو خسر کا لفظ ہے نا، یہ عربی میں ایسے خسارے کو کہتے ہیں جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. خسارہ یا نقصان دو طرح کا ہوتا ہے. آپ فرض کریں کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی منافع نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، آپ کی صرف جو اصل رقم آپ نے لگائی ہوتی وہی آپ کو واپس ملتی ہے. یہ یہ ایک خسارہ ہے، یہ ایک نقصان ہے. لیکن عربی میں خسر کا جو لفظ ہے وہ ایسے نقصان کے لیے ہے جس میں آپ کو منافع تو نہیں ہوتا، لیکن جو آپ نے اصل رقم لگائی ہوتی ہے نا، جو اصل جمع پونجی لگائی ہوتی ہے، وہ بھی ساری کی ساری چلی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں خسر. یعنی یہاں پہ خسارہ، البتہ انسان خسارے میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دو آیات میں 4 بار تاکید کی گئی ہے. یعنی ایک بات کی بار بار تاکید کی گئی. کیسے؟ پہلی بات، قسم کھائی گئی. قسم جب ہم کسی بات کی کھاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات ہم کہتے ہیں کہ سچ ہے، بالکل کنفرم ہے. دوسری بات، انا کا مطلب بھی بے شک، یعنی یقیناً یہ کنفرم بات ہے. الانسان، تمام انسانوں کے لیے، بنی نو انسان. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات، البتہ، لفی، انڈیڈ، یہ بھی، سوری، تیسری بات. اب الانسان ہے اکثریت. ٹھیک ہے. ایک بات اگر اکثریت کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی میں شک جو ہے وہ نہیں ہے. اگر ایک بات کہی جا رہی ہے کسی ایک بندے کے لیے تو اس کی کریڈیبلٹی تو مشکوک ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بات سارے لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو وہ جو بات ہے اس کی کریڈیبلٹی کنفرم ہے. تو یعنی 4 بار تاکید کی گئی. پہلے قسم کھا کر، پھر انا بے شک کہہ کے، پھر الانسان یعنی تمام انسانوں کی اکثریت کی بات کر کے، اور اس کے بعد یہ کہہ کے کہ البتہ، لفی، البتہ، کہ اکثریت خسارے میں ہے. کس بات پہ خسارے میں ہے یہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اب یہ سورت جو ہے اصل میں اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو یہ سورت ہم لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کس طرح سے کہ یہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھیں ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بار تاکید کر دی ایک ہی سورت میں، اور پہلی 2 آیات میں 4 بار ایک بات کی تاکید کر دی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں اس پہ الرٹ ہو جانا چاہیے نا فوراً، کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کی اتنی ایک مطلب 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار تاکید کر دی. اور اس تاکید پر تاکید سنتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی بیداری میں اضافہ کرنا ہے، اور ہمیں بے چین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خسارے میں ہے تو ہمیں فوراً کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی خسارے سے بچا. ایک چیز کہ اللہ نے اتنی بار تاکید کر دی کہ وہ خسارہ ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی دعا کرنی. سب سے پہلے کام ہی دعا ہے. تو سب سے پہلے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے. آپ لوگوں کو اسکرین اور ویڈیو اب کلیئر نظر آ رہی؟ جزاک اللہ. سوری، وہ نیٹ ورک ایشو آ گیا تھا، اس کی وجہ سے درمیان میں ڈسٹربینس ہو گئی. جی. اب آپ پریکٹس کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. 15 سیکنڈ آپ کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں
قرآن زندگی میں کس طرح سے لاتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی بھی، ہم کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے تو ہم فوراً سے پہلے اس کے لیے دعا کریں، اس کے بعد احتساب کریں اور پھر پلان بنائیں۔ چلیں ایک دفعہ تھوڑا سا کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی کہ انسان خسارے میں ہے؟ جی بنت قدیر، مسز ندیم، حمود احمد، جی بالکل ٹھیک، 4 بار کی گئی ہے نا۔ البتہ پہلے وا قسم کھا کر، پھر انا بے شک کہہ کے، لا البتہ سے، اور اکثریت کے لیے کہی گئی ہے یہ بات، اس لیے 4 بار۔ اب اگلی آیت، آیت نمبر 3، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا مگر، سوائے، کسی بھی چیز کے سوا، یعنی اکثریت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی یہ بات، جن کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، باقی اکثریت کی بات ہے۔ الا، سوائے، لا الہ الا اللہ سے ہم نے سیکھا تھا نا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا سوائے، مگر یعنی سوائے، انسانوں کی ہم نے بات کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اکثریت خسارے میں ہے، مگر سوائے ان کے، الا الذین، اللہ زینہ جو ہے وہ جمع ہے اللہ زی کی، جس کا مطلب ہے جو، ان کے جو، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے، جیسے فعلا سے فعلو تھا نا، وہ سب وہ اس نے کیا، ان سب نے کیا، ایسے آمنو، وہ سب ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایمان اور مومن، یہ ایک دوسرے، یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ایمان کی جمع ہی ہے آمانو، یعنی ایمان لائے، وہ سب جو ایمان لائے، وا اور عاملو، یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، عمل عاملو، عاملہ عاملو، تو وہ عاملو اور ان سب نے عمل کیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خسارے میں، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اب جو ایمان لائے ہیں ان کے اعمال تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا۔ اب کون سا عمل جو ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ یقیناً نیک۔ تو یہاں پر عامل الصالحات، عمل کیے نیک، صالحات نیک، صالح کا جو لفظ ہے اس کی جمع صالحون ہے، اور صالحن اور صالحین کی جمع ہے صالحین، اور صالحاتن کی جمع ہے صالحاتن، تو یہاں پر اور عمل کیے کون سے؟ نیک۔ اب یہ سورہ آیہ مبارکہ پڑھ کے سب سے پہلے دعا کریں، اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر۔ دوسری بات، اپنا احتساب کریں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا، اور تمام کے تمام وہ کام جو اللہ، جن کو اعمال صالح جو اللہ کے پسندیدہ کام ہے، ان میں سے ہم کون سے کام کرتے ہیں اور کون سے نہیں کرتے، یا ہم اگر کرتے بھی ہیں تو کیا ہماری نیت خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں؟ اس کے بعد پلان بنائیں کہ اگر جو کام نہیں کر پا رہے ان کے لیے پلان کریں، اور آخر میں تبلیغ تو ہے ہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ وتواصوا، وتواصوا، پہلی بات ہو گئی سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ اگلی تیسری بات کیا آگی؟ وتواصوا، اور تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ وصیت ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وصیت ہوتی ہے کسی نے جو مرنے پہ اپنے وہ مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کو وصیت، لیکن عربی میں، زبان میں وصیت کا مطلب ہے کہ ایک کسی کو اچھی بات بتانا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ٹھیک ہے؟ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی۔ ایک لفظ ہے داراسا عربی میں، اس کا مطلب ہے پڑھا۔ اسی طرح سے ایک ہے درسا، اس کا مطلب ہے پڑھایا۔ لیکن ایک لفظ آ جاتا ہے تدارسا، ایک دوسرے کو پڑھائے، یعنی دارسا پڑھا، خود پڑھا، درسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، ٹھیک ہے؟
تو اس کی جمع ہے تدارسو، اسی وزن پہ ہے تواسو، جس پہ تدارسو تھا نا اسی پہ جیسے تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو اچھی بات بتائی۔ تو کیا ہوا کہ پہلی بات تمام بنی نوع انسان میں سے اکثریت جب وہ خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو کیا ہے، سب سے پہلی بات وہ ایمان لائے، دوسری بات انہوں نے نیک اعمال کیا، اور تیسری بات کیا آ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، کس بات کی؟ بالحق کی، حق کی، سچ کی۔ اب حق کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا ضروری ہے، حق ہے قرآن و سنت میں۔ قرآن میں ساری تفصیل سے بات بیان کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا، اور یعنی قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے ان دو کاموں کی، جو کہ ان لوگوں میں ہونے ضروری ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ اب قرآن ہی اگر سمجھ نہیں آئے گا تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا، اور دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے جب تک ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو ہم کیسے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، اور کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا حق کا ہے؟ تو پہلی بات ہوگی ایمان لائے، دوسری بات ہوگی نیک اعمال کیے، تیسری بات ہوگی کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی۔ اور وہ نصیحت کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں پتا ہو کہ حق بات ہے کیا۔ اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا ہو کہ ہم کسی دوسرے کو کیسے نصیحت کریں گے؟ اور اگلی بات، چوتھی بات اس آیت میں آ گئی وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر، صبر کی۔ اب صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ثابت قدمی کو، صبر کہتے ہیں مستقل مزاجی کو، صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان ہو گیا اور آپ رو دھو کے چپ کر گئے تو یہ صبر ہو گیا، نہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ نقصانات کے باوجود سچ کے راستے پر ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے، ڈٹے رہے۔ اب صبر تین قسم کا ہے۔ پہلی بات، نیکی پر صبر کرنا۔ بڑی حیران کن بات ہے نا، نیکی پر صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ نیکی پر صبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نیکی پر صبر اس وقت کرنا جب آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ نیکی کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نیکی پہ صبر نہیں کرتے۔ نیکی پہ صبر کرنا یہ کہ اگر آپ کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں لیکن آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، تو وہ نیکی پر صبر کرنا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات آئے۔ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا سب سے مشکل صبر ہے۔ ہمارے سامنے اتنی زیادہ ترغیبات ہیں اس دور میں، تو بہت زیادہ ہے گناہ کرنے کی، اور اتنا گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے۔ ان گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی جتنی مرضی ترغیبات ہوں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسری قسم تو جو ہم سب کو پتا بھی تھا، آلریڈی بھی پتا ہے، کہ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہمارے سامنے کوئی مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ہم سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، کوئی پیارا ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس بات پہ صبر کرنا، یہ ہے تیسری قسم۔ یہ تینوں چیزیں صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو گیا اور اس پہ آپ پہلے روئے تھے اور پھر صبر، اور صبر وہ ہے جو پہلے قدم پر کیا جائے۔ صبر اصل میں وہ ہے جو آپ پہلے قدم پر کرتے ہیں، واویلا مچا کر، شور مچا کر، لوگوں کو الزام دے کر اگر اس کے بعد آپ صبر کرتے ہیں تو وہ صبر نہیں ہوتا۔ اب اس آیت میں یہ ہمیں کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلی بات ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، لیکن صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، یعنی حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کرنا۔ عام طور پر ایک تصور ہے، اور جو کہ بہت غلط تصور ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اگر کوئی انسان خود نیک ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو چلو وہ جو مرضی کرے میں تو ٹھیک ہوں نا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ یہ اسلام کے اجتماعیت کے تصور کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے جائیں، آپ خسارے سے بچ جائیں، تو صرف خود عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ارد گرد، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے باپ، اپنے رشتہ دار، سب کو آپ نے بتانا ہے کہ سچ کیا ہے۔ یہی ہمارا اجتماعیت کا تصور اسلام میں ہے۔ آپ یہاں پہ کورس کر رہے ہیں، آپ
یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ کہ آپ جیسے ہی کورس کمپلیٹ کریں 90% سے ابو مارکس لیے آپ ٹیچرس ٹریننگ کریں اور ٹیچر بن جائیں. یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن ظاہر ہے یہ آپ کو فوراً پاسبل نہیں بھی ہو پاتا. تو سب سے آسان طریقہ یہ آپ نے کورس شروع کیا, آپ نے باتیں سیکھی, ہر کلاس میں جو بات سیکھی سب سے آسان چیز یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو وہ بات بتائیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے لائف پارٹنر کو, سب کو بات بتائیں. یہ تواسی بالحق ہے, یہ تواسی بالحق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ آ گئی, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. تقریباً سارا سال ایک کورس چل رہا ہے, دوسرا شروع ہو رہا ہے, ابھی مطلب ابھی آج کل میں 3-4 کورسز شروع ہو رہے ہیں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. کسی بھی کورس میں, کسی میں, یہ نہیں کہتی میرے یا فلاں ٹیچر کے, کسی بھی کورس میں آپ انرول کروائیں, کیونکہ یہ QC1 جو ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کی طرف قدم اٹھانے کا. یہ ہمیں موٹیویٹ کر دیتا ہے, یہ ہمیں پریکٹس کروا دیتا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو یہاں پہ سیکھتے ہیں وہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا کتنا زیادہ آپ کو خود فائدہ ہو رہا ہے. ایک اور اہم صورت تواسی بالحق کی, کلاس کے اپنے کسی ساتھی کو چن لیں اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے, ہمت بڑھائیے. صبر کی فضیلت, یہ بھی صبر ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ اب تو ہمارا ماشاءاللہ سے آج 14واں لیسن ہے. شروع میں تو آپ لوگوں نے سب نے یقیناً ایکسپیرینس کیا ہوگا, کیونکہ میں نے تو یہ بہت دفعہ کیا. کورس شروع ہوا, کلاس کا ٹائم ہے, کلاس کا دن ہے, آپ کو اتنا ضروری کام آ جائے گا, آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائیں گے, آپ کو کہیں جانا پڑ جائے گا, آپ کا خدا نخواستہ کوئی بہن بھائی بچہ بیمار ہو جائے گا, آپ کی خود طبیعت خراب ہو جائے گی. اس وقت صبر کرنا ہے, تواسی بالصبر کرنا ہے کہ ہم نے کسی صورت میں شیطان کو آڑے نہیں آنے دینا کہ وہ آئے اور ہمیں کلاس سے روکے. اور آج اب تو بہت آسان طریقہ ہے, اگر خدا کسی وجہ سے آپ کلاس نہیں لے سکے, نو ایشو, آپ نے کلاس نہیں لی, کم از کم آپ ریکارڈنگ سننے کا ٹائم ضرور نکالیں تاکہ آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواسی بالحق کا کام ہوتا ہے. اور اگلے کئی مہینے تک ہر دوسرے دن, کیا مطلب, جیسے اب آپ کلاس میں لے رہے ہیں, آپ نے پہلی کلاس سے لے کے شروع کر لیا, آج 14ویں کلاس ہے, آپ کا کوئی بھی ساتھی بن گیا ہے, آپ نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا, ایک دوسرے کو یاد دلایا, کلاس ہے, ہوم ورک آیا, ڈسکس کر لیا, اس کو بتایا, اپنے ساتھی کو بتایا کہ ہاں, یا ریمائنڈر دے دیا آج کلاس ہے. میرے شروع کے سیشنز میں 2-3 بیچز میں ایسا ہوا, ایک بیچ میں تو ماشاءاللہ سے بہت ایکسیلنٹ تھی, 3 فرینڈس کا گروپ تھا اور تینوں ماشاءاللہ بہت مطلب ٹاپ پہ گئیں, پوزیشنز پہ گئیں تینوں. اور ان کا یہی تھا, وہ پہلے ایک نے انرول کیا, دوسری تیسری آئی, اور ان کا یہی تھا, ان کا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا چیزیں سیکھنے کا. یہ بہت آسان طریقہ ہے, یہ بہت ضروری طریقہ ہے, آپ یہ کریں. اور یہ پہلا قدم ہے, یہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا ہو گیا, نہیں, یہ آپ کا پہلا قدم ہے تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا, اور پہلا قدم ہے خسارے سے بچنے کا. اب ایک اور بات, یہاں پر آپ نے یہ دیکھا الذین آمنوا اور عامل الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر, یعنی ہر دفعہ وا کہا, او نہیں کہا. کا مطلب او کا مطلب یا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہوتی تو اللہ کہہ دیتا ایمان لے آئے, یا عمل صالح کر لے, یا حق بات کی وصیت کر دے, یا صبر کی وصیت کر دے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے کہا یا, یعنی یہ چاروں صفات جو ضروری ہیں, جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہی خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا, جس کا مطلب اور ہوتا ہے, یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے. ورنہ اگر کسی ایک صفت کو اپنانے سے بھی خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ او فرماتے, جس کے معنی یا ہے. جی, چیٹ باکس میں لکھیے وتواصوا, اس کا کیا معنی ہے؟
جی حمود احمد بالکل ٹھیک. مسز ندیم. سوری. حمود احمد میں نے غور نہیں کیا، سوری، میں وہ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا دیکھ رہی تھی. جی صدف آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. واسو ہے نا، وصیت سے واسو. اور ان سب نے جی بنتے قدیر بالکل ٹھیک. صبر کا معنی. ایک سے زائد جواب. جی ندیم شاید جی بالکل ٹھیک. ایک سے زائد جواب ہوں گے اس میں صبر کے. دیکھیں کون کون سے ہیں. جی بنتے قدیر، مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. الیاف آپ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا ایک سے زائد جی. حمود احمد، صدف فرخ جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. یہ تمام کے تمام جو ہے یہ صبر کے معنی. نیکی کرنا مشکل ہو تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، اور تکلیف پر صبر کرنا. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زائد جواب ہے اس میں بھی. ایمان، اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی. جی جزاک اللہ مسز ندیم بالکل ٹھیک جی. اب ہم سارے یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے تصور اور احساس کے ساتھ اس مکمل صورت کو پڑھیں گے اور سنیں گے، اور پھر ہمیں اس کا مزید جو ایک، اب آپ اس کے میننگ پہ غور کرتے ہوئے اب اس پہ آپ غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی اب آخر میں سورہ العصر کا خلاصہ. سورہ العصر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا ہے. یعنی انسان کے لیے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا کیا ہے؟ سورہ العصر. اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انتہائی مختصر مگر ایک جامع، مکمل جامع صورت ہے. اب یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبق نمبر 14 کے بی پارٹ یعنی گرامر میں آپ سب کو خوش آمدید. قواعد یعنی گرامر میں ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. جی آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے آج مجھے بتائے اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی بتائیں، اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟
किसी को नहीं याद कि इसम की निशानियां क्या हैं? सामने वाले प्लाजा में हसन के नाम से बड़ा बोर्ड है। इसम अलिफ और लाम से शुरू होता है, अल लगता है ना। जी और दूसरा तनवीन इसमें होती है, जी या दो पेश होती हैं, या दो जेर होती हैं, या दो जबर जबर होती हैं आखिर में ना लफ्ज के। जी। और वाव नून या नून या अलिफ ता भी होता है जमा की सूरत में। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अलिफ लाम और तनवीन इकट्ठी नहीं आएगी। अगर अलिफ लाम होगा तो आखिर में सिंगल हरकत यानी पेश जबर और जेर होगी। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो फिर तनवीन हो सकती है दो पेश दो जबर या दो जेर की सूरत में। जी जजाकल्ला। अब फेल यानी वर्ब। फेल अरबी में अक्सर अफाल तीन हरूफ से बनते हैं। अब तो हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। फ़अला फ़तहा नसरा दरबा, ये तमाम जो हैं ये अफाल जो हैं वो तीन हरूफ से बनते हैं। तीन हरूफ से जायद भी होते हैं लेकिन ज्यादातर जो अफाल हैं वो तीन हरूफ से बनते हैं। फेल की तीन किस्में। सबसे पहली किस्म जो हम पढ़ चुके हैं, फेल माजी जो हो गया, कंफर्म परफेक्ट, हमें पता है यकीनन वो हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। फेल मुदारे इम्परफेक्ट है, जो अभी तक नहीं हुआ, या तो हो रहा है, अभी हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, यानी इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर हाल और मुस्तकबिल दोनों है। तीसरा फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी हम पढ़ चुके हैं और फेल मुदारे जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ये सबसे बेसिक टेबल फाअला का टेबल है, ये कौन करवाएगा? हैंड रेस करें। फाअला का पूरा टेबल, फाअला और यफअलु का टेबल पूरा कौन करवाना चाहेगा? जी फरीदा अमजद आप करवाएं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अल, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अल। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। अब हम टेबल पढ़ते हैं दाराबा का। पहले हमने पढ़ा फाअला से यफअलु का टेबल, नासरा से यनसुरु का टेबल। तीसरा जो सेट आया वो दाराबा का आया, तीसरा बाब दाराबा का आया। अब उसमें क्या फर्क आया? जैसे नासरा में जब हम मुदारे में गए तो जो दरमियान वाला तुम्हारा लेटर था, आइन कलमा में जिसको कहते हैं, वो स्वाद वाला जब मुदारे में गया तो उस पे जबर की जगह पेश आ गया। अब दाराबा में क्या हुआ कि जो दरमियान वाला हमारा ऐन कलमा था, जैसे यहाँ पे रा है, वो जब मुदारे में गया तो उसके नीचे जेर आ गई, यानी दाराबा से बन गया यदरिबू। फतहा या फाअला से बना यफ्ताहू या यफअलू। नासरा से बना यनसुरु और दाराबा से बना यदरिबू। दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, ये हमने माजी में पढ़ लिया था। और माजी में फतहा, दाराब, सॉरी, नासरा और दाराबा तीनों एक जैसे थे, लेकिन फर्क वहां पे आया, कहाँ पे? मुधारे में। नासर फाअला से बना यफअलु, नासरा से बना यंसुरु और दाराबा से बना यदरिबू। ठीक है, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे। तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूं या मारूंगा। तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूं, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। जी कौन करवाएगा? हैंड रेस करें। जी मिसेस नदीम आप करवाएं पहले। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब। जजाकल्ला सिस्टर। जी कौन करवाएगा? और फरीदा अमजद आप करवा दें। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं,
तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, हम सब मारते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। जी बिनते कदीर आप करवाएं। बिनते कदीर जी। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। एक दफा और करवा लेते हैं, कौन करवाना चाहेगा? जी हमूद अहमद आप करवाएंगे? जी हमूद अहमद आप करवाएं। यजरिबू वो मारता है ना, वो सब मारते हैं। यजरिबूना यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, तजरिबूना आप सब मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, नजरिबू हम सब मारते हैं। जजाकल्ला, बिल्कुल ठीक। अब ये देखें, हमारे पास फेल के 4 नमूने आ गए, फातहा, नसरा, दाराबा और सामिया। अब हमें नहीं पता था कि फातहा, नसरा और दाराबा अलग अलग क्यों, क्योंकि माजी में तो वो तीनों एक जैसे थे, लेकिन मुदारे में जब हम गए तो हमें पता चला कि फातहा से मुदारे बनता है यफ्ताहू, यहाँ पे आप देखें ता के ऊपर जबर है। नासरा से बनता है यंसुरु, यानी यहाँ स्वाद के ऊपर पेश है। और दाराबा से बना यदरिबू, क्योंकि यहाँ पे रा के नीचे जेर है। सामिया तो माजी में ही हमें पता चल गया था कि वो डिफरेंट है। अब 4 अब बाब हो गए। फातहा यफ्ताहू का पहला बाब हो गया, फा से इसको जाहिर करते हैं। नासरा यंसुरु दूसरा बाब हो गया, उसको नून से जाहिर करते हैं। दाराबा यदरिबू दुआद से जाहिर हो गया, उसको तीसरा। और चौथा सीन से सामिया यस्माऊ। ठीक है। अब हम करते हैं अरबी बोलचाल। मारना अच्छी बात नहीं, इसलिए इसका हम जवाब नहीं में यानी ला में दे रहे हैं। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू। जवाब हाँ में हो सकता है, नाम में हो सकता है। हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं कि कोई गलत बात है, तो इसलिए हमने नहीं में जवाब दिया। हल यद्रिबू, क्या वो मारता है? ला यद्रिबू, वो नहीं मारता है। हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना। हल तद्रिबू, ला अद्रिबू। हल तद्रिबूना, ला नद्रिबू। अब हमने एक नया इसम का इजाफा एंड पे कर दिया। यहां तक वाली अरबी बोलचाल तो हमने काफी प्रैक्टिस हर बाब में कर चुके हैं। तो क्या इजाफा किया? हामिदुन का। हामिदुन या हामिदन। हमें बात पढ़ चुके हैं कि अगर इसम के आखिर में दो पेश हों तो वो उसकी असली हालत यानी काम करने वाली हालत होगी, जिसको उर्दू में फाइल कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। वो होगी जब दो पेश होंगे। अगर इसम के आखिर में दो जबर होंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि जो इसम है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, मफूल, जिस पर काम किया गया, जिस पर असर पड़ा। जैसे कि ये अरबी बोलचाल है। हल यद्रिबू हामिदन। हल, क्या? यद्रिबू वो मारता है। मारने वाला कौन है? वो। किसको? हामिदन को। हामिदन, हामिद को। यानी हल यद्रिबू हामिदन, वो मारता है हामिद को। ला यद्रिबू हामिदन, नहीं, वो हामिद को नहीं मारता। हल यद्रिबूना हामिदन, क्या वो सब हामिद को मारते हैं? हामिद क्या है? जिसको मारा जा रहा है, को सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, मफूल। तो हल यद्रिबूना हामिदन, ला यद्रिबूना हामिदन। हल तजरिबूना हामिदन, हल तदरिबू हामिदन, ला अदरिबू हामिदन। हल तदरिबूना हामिदन, ला नदरिबू हामिदन। जी कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? हैंड रेज करें जी। मिसेस नदीम आप क्वेश्चन करें और फरीदा अमजद आंसर करें। हल यदरिबू हामिदन, ला यदरिबू हामिदन, हल यदरिबूना हामिदन, ला यदरिबूना हामिदन,
हल तदरिबू हामिदा ला अदरिबू हामिदा, ला हल तदरिबूना हामिदन ला नदरिबू हामिदन। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। चलें जी, तर्जमा कीजिए। या वा यद्रिबू। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके दो तर्जमे होंगे। जी बिल्कुल ठीक मिसेस नदीम, फरीदा अमजद, बिल्कुल ठीक। बिनते कदीर, बिल्कुल ठीक। ये इसीलिए है ना कि मैंने आपको बताया ना कि जी सदफ फरुख, बिल्कुल ठीक। कि जो मुदारे है ना, वो दोनों मीनिंग में आएगा। और वो मारता है और वो मारेगा, दोनों मीनिंग होंगे, ठीक है। अब अगला टेबल आ गया सामिया का। सामिया वो फेल था जिसको हमें पता चल गया था माजी में ही कि वो डिफरेंट है बाकी तीनों से, ठीक है। फाअला या फातहा से यफ्ताहू, नासरा से यंसुरु, दाराबा से यद्रिबू, और सामिया से यस्माऊ। सामिया वो है जिसको हमने माजी में ही पता चल गया, सामिया, सामियू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। अब हम टेबल करते हैं मुदारे का। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊ ना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूं या सुनता। तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। यस्माऊ यस्माऊना, तस्माऊ अस्माऊ, तस्माऊना नस्माऊ। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ। तस्माउन आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जी कौन करवाएगा? जी फरीदा अमजद आप करवाएं। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जजाकल्ला। मिसेस नदीम आप करवाएं। मिसेस नदीम आपका हैंड रेज करवाएं। यस्मा यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुन मिसेस नदीम का भी लगता है अजमेर का नस्माऊ हम नेटवर्क सुनते इशू है। हैं। जजाकल्ला सिस्टर। बिनते कदीर आप करवा दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जजाकल्ला। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। अब एक नया लफ्ज सीख रहे हैं, माजा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, माजा जो है ये एक मुकम्मल लफ्ज है। माँ का हमने अलग से मतलब पढ़ा हुआ है, लेकिन माजा के टुकड़े नहीं होंगे। माजा एक मुकम्मल लफ्ज है और इसका मतलब क्या है। क्या अब हल और माजा में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको इससे पता चल जाएगा। तो माजा क्या, माजा यस्माऊ वो क्या सुनता है। ये क्या वो सुनता है नहीं, हल यस्माऊ का तो क्या वो सुनता है। माजा यस्माऊ वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माउनल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं, अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं। आपको अब यकीनन माजा और हल का मतलब पता चल गया होगा इस एग्जाम्पल से। जी कौन करवाएगा अरबी बोलचाल, हैंड रेज कीजिए। जी फरीदा अमजद आप क्वेश्चन करें और बिनते कदीर आप आंसर करें। माजा यस्माऊ, यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना, यस्माउनल कुरान, माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना। नस्माउल कुरान। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। ला यस्माउना का मानी बताएं, एक से जायद जवाब होंगे इसके भी।
جی صدق فروخ فریدا امجد بالکل ٹھیک. بنتے قدیر مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. اے اینڈ ڈی وہ سب نہیں سنتے اور وہ سب نہیں سنیں گے دونوں. ماذا یسمعو کا جواب کیا ہوگا؟ ماذا یسمعو ابھی ہم نے کیا نا عربی بول چال میں. جی مسز ندیم فریدا امجد حمود احمد جی بالکل ٹھیک. بنت قدیر جی بالکل ٹھیک. اب یہ اگلا جو فعل ہے سامیہ کے پیٹرن پہ تھا. عالمہ اس کا جو مضارع ہے یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی پریکٹس کیجئے گا. اور اس کے بعد آئے گا عاملہ سے یعملو. ٹھیک ہے، عاملہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں. تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی بھی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کیجیے گا. میں نے آپ کو جو ماضی میں پڑھا تھا ہم نے عالمہ اور عاملہ، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی پریکٹس زیادہ کریں کیونکہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، ان میں تھوڑا سا صرف فرق ہے تو اس کی وجہ سے اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے مضارع میں بھی یعلم اور یعملو میں صرف دو آخری حروف آگے پیچھے، تو ان کی بھی پریکٹس زیادہ کیجیے. حل تعملو صالحن اس کا کیا جواب ہوگا؟ حل تعملو صالحن اے بی سی ڈی میں سے بتائیں کیا ہوگا. اب کافی کلاسز ہوگی، اتنی آپ کی پریکٹس ہو جانی چاہیے. اب حل جی فریدا امجد بالکل ٹھیک. حمود احمد جی بالکل ٹھیک. مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. بنت قدیر بالکل ٹھیک. نام عملو صالحن. حل تعملون خیرن، حل تعملون خیرن کیا جواب ہوگا اس کا؟ مسز ندیم فریدا امجد حمود احمد بنت قدیر جی بالکل ٹھیک. نام نعملو خیرن. اب آخر میں آج کا نقطہ تعلیم. 6 ہوم ورکس ہم دیکھ چکے ہیں، اب 7واں ہوم ورک. 7واں ہوم ورک ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھتے ہیں، خاص طور پہ وہ صورتیں جو چھوٹی ہیں. مثال کے طور پر 2 رکعت اگر پڑھنی ہے تو ان میں پہلی آیت رکعت میں انا اعطیناک الکوثر اور دوسری میں قل هو اللہ احد. ایسا مت کریں، اس کا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زیادہ اجر کے لیے آپ مختلف صورتوں کو پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ خاص کر ان صورتوں کو پڑھیں جن کے معنی آپ کو یاد ہو، تاکہ آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں. اس کے کئی فائدے ہوں گے. سب سے پہلی بات، آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نا آپ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. دوسری بات، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی، اور ظاہر ہے جب توجہ زیادہ ہوگی تو اجر بھی زیادہ ملے گا. جس چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس میں آپ کی توجہ اور انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے نا، جس چیز کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو وہ اس میں کیا آپ کے انٹرسٹ ہوگا. تیسری بات، الفاظ معنی کا اعادہ یعنی ریویژن ہو جائے گی. وہی صورتیں جن کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، جو ان الفاظ کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے وہ ریوائز ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ دماغ میں سوچیں گے. اور آپ اہم بات، آپ کی میموری حافظہ جس کو ہم میموری کہتے ہیں نا، وہ اسٹرانگ ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی. یہ فائدے ہوں گے اگر آپ بار بار مختلف صورتوں کو پڑھتے ہیں اور ان صورتوں کو خاص طور پہ جن کے میننگز آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 14 کے اختتام تک ہم نے 174 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں. یہ خوبصورت پھول آپ کی نظر. 7 ہوم ورک نہیں بھولے، اور اب تو خاص طور پہ نہیں بھولے کیونکہ ان 7 ہوم ورکس کی ہم نے افادیت جو ہے وہ دیکھ لیے کہ کیا کیا ہے. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے. 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں، آپ کو چنا گیا، آپ چوز کیے گئے ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے.
ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ پاکٹ بک یا الفاظمانی کی شیٹ کو کبھی نہ بھولیں۔ پاکٹ بک کی صورت میں اپنے پاکٹ میں، اپنے ہینڈ بیگ میں، کہیں پہ اپنے پاس ہر ٹائم رکھیں، اور یا پھر شیٹ کی صورت میں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر ایسی جگہ پر پیسٹ کر لیں جہاں پر آپ کا آتے جاتے نا آپ اس کو دیکھتے رہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہر نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈ اس کو دہرا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی افادیت کورس کے اختتام پر خود ہی پتہ چل جائے گی۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، حقیقتاً بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود سے اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔